बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबज़ादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त जहां भी होंगे खैर खैरियत व आफियत से होंगे। 8 मार्च 2026 इतवार का दिन है। ईरान के एक जजीरे पे अमेरिका की नज़र है जो दुनिया में 90% तेल की बरामदात देता है। ये ईरान की शेयर आगे और ईरान अमेरिका का टेंट टैंक, और अमेरिका इस बारे में बाकायदा सोच रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने बयान भी दिया कि जंग के बाद ईरान का ये नक्शा आपको नहीं मिलेगा। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। ईरान ने दावा किया कि तेहरान में डेल्टा फोर्स जो ऑपरेशन था वो नाकाम बना दिया गया है। 173 के करीब जो है वो अमरीकी फ़ौजी हमने गिरफ़्तार कर लिए। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। साथ नाज़रीन जो तेहरान पे हमला किया गया है इसराइल और ईरान की तरफ से, उनके जो ऑयल रिफाइनरी पे हमला किया गया है, अब ईरान के तेहरान के जो नालियाँ हैं उसमें तेल जो है उसमें आग लगी हुई है और निकासे आब में जो है वो शामिल हो गया है। साथ ही नाज़रीन ईरान के नए हथियार ने अरब ममालिक में तबाही मचा दी है। अरब ममालिक पे ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। अरब ममालिक में से सऊदी अरब ने पाकिस्तान को मुश्किल में डाल दिया। सऊदी अरब चाहता है कि पाकिस्तान दिफाई मुआहदे पे मनवाना अमल करे और ईरान की इस जंग में हमारे साथ शामिल हो जाए। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप दोस्तों का तावन जो है अब तक हमारे साथ है और आपका तावन जो है हमें अपने इस चैनल के लिए जो है वो इंतहाई दरकार है। नाज़रीन अमेरिका ने और इसराइल ने, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमला किया हुआ है। 90 दिन है आज जंग का। इससे पहले जो जंग हुई वो 12 दिन चली। उसके बाद मुजाहिरे हुए पूरे मुल्क में। मुजाहिरों की शक्ल में ईरान का तख्ता पलटने की कोशिश की गई, मगर अमेरिका जो सोचता है वो करता नहीं है। इन्होंने अब रजीम चेंज के बारे में बात कर ली है, मगर साथ ही वहाँ पे जिसमें उनको नाकामी उठानी पड़ी, साथ ही वहाँ पे वो सोच रहे हैं जो टेंट टैंक है अमेरिका का, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तेल के लिए जो है वो भागा भागा ईरान में दौड़ रहा है। और अब एक जजीरा है, खारक जजीरा, जो ईरान से 25 किलोमीटर खलीज फारस में वाक़या है और सूबा बुशहर में जो है ये वाक़या है। अब इस पे नाज़रीन उनकी नज़र है, क्योंकि यहाँ से दुनिया को 90% तेल की बरामदात जो है पूरी दुनिया को ईरान यहाँ से करता है। ईरान कहता है ये मेरी शेयर आगे। अब अमेरिका के सदर ट्रंप ने बयान दे दिया कि जंग ख़त्म हो गई तो आप देख लेंगे, ईरान का ये नक्शा नहीं रहेगा। तो अब इस जजीरे को घेरने की कोशिश की जा रही है। ये एक आसान नवाला लग रहा है, शक्ल में ऐसा तो लग रहा है, क्योंकि ये ईरान से भी थोड़ा दूर है। कोशिश करेंगे कि ये किसी तरीके से वहाँ पे फोर्स वगैरह उतार के ये इलाका जो है वो कब्ज़ा कर लिया जाए, तो इससे ईरान की जो है वो कमर टूट सकती है। मगर ईरान ने अबनाए हुर्मुज़ के लिए और इस खारक जजीरे के लिए बाकायदा जो है वो प्लान कर रखा है और वहाँ पे चारों अतराफ से जो है इस जजीरे को घेर रखा है। समंदर में भी जो उन्होंने नीचे मिसाइल वगैरह सेट किए हुए हैं, तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। अमेरिका जो कि ताकत में ज़्यादा है वो कोशिश करेगा, उनके पास बहरी बेड़े हैं, उनके पास दुनिया के फ़ाइटर जेट, जदीद तरीन 5th जनरेशन के फ़ाइटर जेट हैं। दुनिया का भारी तरीन असलहा जो है वो अमेरिका के पास है। दुनिया की सबसे बड़ी फ़ोर्स इस टाइम पे वो है। 13,200 फ़ाइटर जेट के साथ दुनिया की पहली क़ुव्वत है। बाकी जो ममालिक सब मिला के, रूस, चीन, पाकिस्तान, इंडिया, ये सब मिला के भी उनके बराबर जो है पाकिस्तान की, रूस की, चीन की, भारत की, इनकी जो बहरिया है और इनके जो फ़ाइटर जेट हैं वो अमेरिका के बराबर नहीं है। तो इस मानना तो पड़ेगा कि अमेरिका जो है वो एक सुपर ताकत है और उन्होंने अपने दिफा पे काफ़ी ख़र्चा किया हुआ है। दुनिया की एक बड़ी फोर्स है। चीन भी इस मैदान में काफ़ी पीछे है। तो अब देखते हैं कि अमेरिका इस जजीरे पे कब्ज़ा कर पाता है। फ़िलहाल तो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ईरान इसे अपना शेयर तस्वर करता है और इसे कब्ज़ा करना इतना आसान अमेरिका के लिए नहीं होगा। अमेरिका के सेनेटर ग्राहम जो है, जो डोनाल्ड ट्रंप के अच्छे दोस्त भी हैं, मिडल ईस्ट का दौरा भी किया, दुबई में मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा किया और साथ ही सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान से उनकी मुलाकात हुई। अब उन्होंने दावा किया है कि इस जंग में वो जो हम कहते हैं ना कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई, यहाँ पे वो चक्कर हुआ है कि अब कह रहा है कि अरब ममालिक इस जंग में हमारे साथ शामिल हों, वरना उनके साथ दिफाई मुआहदे नहीं किए जाएंगे। ये जंग अमेरिका अकेला नहीं लड़ सकता। साजिशें भी की जा रही हैं, अरब ममालिक पे हमले भी किए जा रहे हैं। जितने हमले ईरान नहीं कर रहा, उससे ज़्यादा हमले जो है अरब ममालिक में हो रहे हैं।
جو ان کی تیل کی منصوبات ہیں، تیل کی فیکٹریز ہیں، ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس سے ایران نے انکار کر رہا ہے۔ ایران اپنے ٹارگٹ جو چین اس کو سیٹ کر کے دے رہا ہے، جو نیویگیشن سسٹم بیڑو کا ہے اس کے ذریعے، اور جو الیکٹرانک وارفیئر کے ذریعے ان کو تھوڑا بہت ٹرین کیا ہوا ہے، اور جو ان کی میزائل کی رینج اور اس کی مزید استعداد جو بڑھائی ہوئی ہے، ہائپر سونک میں کنورٹ ہو گئے ہیں بعض میزائل ان کے، اس میں جو ہے ان کی مہارت اس حد تک زیادہ ہے کہ وہ اپنے ٹارگٹ کو ایکوریٹ نشانہ بنا رہے ہیں، جس سے امریکہ بھی پریشان ہے۔ اور گلف ممالک میں 30 سال کے جو ان کے اڈے تھے، اب بحرین میں تو ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پہ تو کوئی اڈا بچا نہیں، اس حد تک وہاں پہ بمباری جو ہے، کیونکہ وہاں پہ 5واں بڑا بیڑا بھی ہے، اور ساری آپ اندازہ لگائیں کہ جہاں پہ اسرائیل پہ حملہ ہوتا ہے تو یہاں سے بحرین سے بھی سگنلز جاتے ہیں کہ اتنے اتنے ڈرونز اور اتنے اتنے میزائل جو ہیں وہ ایران نے اسرائیل پہ چھوڑ دیے ہیں۔ آگے تو پھر ہم کئی بار اس پہ بات کر چکے ہیں کہ عراق میں وہاں پہ ایئر بیسز ہیں، وہاں سے نشانہ بنایا جاتا ہے۔ پھر آگے سیریا میں آپ دیکھیں، وہاں پہ انہی کی حکومت بنائی ہوئی ہے، ٹرمپ خود کہہ رہا ہے کہ وہ میرا لایا ہوا ہے۔ وہاں پہ پھر ڈیفنس سسٹم، تھاٹ سسٹم، جو دنیا کے بہترین سسٹمز ہیں، ڈیفنس سسٹم اور پیٹریاٹ، وہاں سے پھر وہ اس کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آگے جو ہے پھر جارڈن ہے، اس سے آگے پھر امریکہ کی اور اسرائیل کی نیوی ہے، وہ گراتے ہیں۔ اس کے بعد پھر 4-5 ایرو اور آئرن ڈوم اور آئرو 3 اور آئرو 2 اور تھاڈ اور پیٹریاٹ، پھر یہ اسرائیل کی جو ہے وہ ڈیفنس سسٹم جو دنیا کے مانے جانے ہیں، پھر اس سے بچ کے نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ مگر ایران کی میزائل جو ہیں، ہرم شہر میزائل اور باقی جو میزائل ہیں، خیبر شکن میزائل کو آج فائر کیا ہے، امات قدر میزائل جو ہے وہ آج فائر کیا ہے۔ یہ 28واں حملہ تھا ایران کا تل ابیب پہ اور عرب ممالک پہ، بحرین پہ، کویت پہ، ان پہ زیادہ حملے کیے گئے ہیں۔ آج متحدہ عرب امارات پہ اور سعودی عرب پہ کوئی حملہ اب تک نہیں کیا گیا۔ تاہم امریکہ ناظرین اس جنگ میں آپ دیکھیں، جس طرح ہم نے پہلے انٹرو میں کہا کہ یہ جنگ جو ہے، یہ جو پھیلا رہا ہے تو طاقت اسی کے پاس ہے، آپ اسی کمزور سمجھ رہے ہیں، سامنے وہ کمزور دکھائی دیتا ہے مگر اس حد تک کمزور نہیں ہے۔ اور ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ چین اور روس اس خطے میں امریکہ کو اتنی آسانی سے واپس نہیں جانے دے گا، مگر ٹرمپ کا کچھ اعتبار نہیں ہے، اعتماد ہے نہیں۔ وہ آدھے میں بھی اس جنگ کو کسی نہ کسی طریقے سے چھوڑ سکتا ہے کہ ہم نے اتنے مار دیے، ہم نے اتنے مار دیے، بس یہ کام کے نہیں ہے۔ مگر ایران کا کہنا ہے کہ ہم اس جنگ کو آگے لے کے جائیں گے، کیونکہ بار بار مذاکرات کے دوران انہوں نے ہم پہ حملے کیے ہیں، اور 6 ماہ تک ہم یہ جنگ جو ہے، پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ یہ ہم لڑ سکتے ہیں۔ عرب ممالک پہ اب تک 2700 میزائل اور ڈرون جو ہے وہ داغ چکا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ان کا کوئی بھی جانشین مقرر ہوگا، اس کا ہم پیچھا کریں گے اور اس کو ہم جو ہے وہ ہلاک کریں گے۔ ایرانی فوج کے ترجمان کرنل ابراہیم ذوالفقاری، انہوں نے کہا ہے کہ 4 تھاٹ سسٹم جو ہے اب تک ہم نے امریکہ کے تباہ کر دیے ہیں۔ ساتھ ہی ایران کے اسپیکر کا کہنا ہے کہ جب تک امریکہ کے اڈے موجود ہیں عرب ممالک میں، اشارہ عرب ممالک کی طرف تھا کہ وہ سکون اور امن بھول جائیں، تو ایران نے ایک سامنے واضح کر دیا ہے کہ ہم 6 مہینے کی جنگ تو ہوگی، شیشے کے محل میں رہ کے آپ دوسرے پہ پتھر مارو گے تو وہ پتھر آپ کے پاس بھی آئیں گے۔ تو اوپنلی اعلان جو ہے وہ پاسداران انقلاب نے کر دیا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا ناظرین، ایران کے صدر مسعود پزشکیان، انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا تھا کہ عرب ممالک پہ حملے نہیں کریں گے۔ اس ٹائم پہ پاکستان کے آرمی چیف جو ہے وہ سعودی عرب میں وزیر دفاع کے ساتھ موجود تھے، اور پاکستان نے بھی کمیونیکیشن کی تھی ایران سے کئی بار، ایران راضی بھی ہو چکا تھا، کیونکہ پاکستان نے سمجھایا کہ ہمارا دفاعی معاہدہ ہے۔ اب اس کے بعد ہم پھر دیکھ رہے ہیں کہ پاسداران انقلاب وہاں پہ کافی پاورفل ہے۔ 3 رکنی ناظرین، اس میں صدر پزشکیان آتے ہیں، ایک عالم ہے، اور ساتھ چیف جسٹس ایران ہے۔ یہ ان کے آئین میں ہے، ایران کے آئین میں، کہ سپریم لیڈر کے نہ ہونے کی صورت میں یہ 3 جو ہے یہ فیصلہ کریں گے۔ آگے انہوں نے جانشین بھی مقرر کرنا ہے، مگر ہم نے دیکھا کہ اس ٹائم پہ ایران کے صدر پزشکیان نے کہا کہ ہم عرب ممالک پہ حملے نہیں کریں گے، وہ ہمارے پڑوسی ہیں اور ہم معافی مانگتے ہیں اگر کوئی ہو گیا ہو، کچھ ادھر ادھر ہو گیا ہو۔ پاسداران انقلاب نے پھر وہاں پہ ان کو میرے خیال میں ٹائٹ ہی کیا، ایسا ہی کہہ سکتے ہیں۔ اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ وہاں پہ پاور جو ہے ایران میں وہ پاسداران انقلاب کے ساتھ ہے۔ اب پزشکیان اپنے اس بیان سے پھر گئے، اور ان کے چیف جسٹس جو ہیں اور عالم جو ہیں، ان کے جو عالم ہیں، انہوں نے بیان دیا ہوا ہے کہ ہم حملوں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے،
یہاں پہ اسپیکر بھی کہہ رہے ہیں، ایران کے اسپیکر، کہ امن اور سکون یہ بھول جائے جہاں پہ امریکی اڈے موجود ہیں۔ تو یہ جنگ ناظرین آگے جانی ہے۔ ایران نے ایک تو جو اس جنگ میں ایک نئی چیز ڈیولپ کی ہے وہ ناظرین کہ ڈرونز کا وہ استعمال کر رہا ہے، اور ساتھ سوام اٹیک بھی کر رہا ہے، ساتھ میزائل، ہائپر سونک میزائل جس کو روکنا ممکن نہیں ہے، آواز کی رفتار سے 12-13 گنا تیز ان کے یہ ریڈار سسٹم تو کم از کم ان کو نہیں رک پا رہے جو اب تک ہم دیکھ رہے ہیں۔ مگر جو نیا طریقہ انہوں نے بیچ میں اڈاپٹ کیا ہے کہ کاماکازی چیپ ڈرون جو ہیں وہ ان کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ نچلی پرواز کرتے ہیں، اور 90 کلومیٹر کا دھماکہ خیز مواد بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں، اور 4000 کلومیٹر جا بھی سکتے ہیں۔ تو دفاعی نظام کو دھوکہ دینے کے لیے اگر وہ تباہ بھی ہو جاتا ہے، باقی جو ہے وہ اپنے ٹارگٹ پہ لگتے ہیں۔ تو اس جنگ میں دنیا کو کافی کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، اور چین تو ناظرین اس میں PhD کر رہا ہے۔ چین جو تصاویر اور جو ویڈیو جاری کر رہا ہے سیٹلائٹ کی، کیونکہ وہ الیکٹرانک وارفیئر تقریباً اب استعمال کر رہے ہیں چین کا، اور جو سیٹلائٹ تصاویر اور نیویگیشن بیڈو سسٹم جو ہے اس ٹائم پہ وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ تصاویر جو جاری کر رہے ہیں کہ کیسے اسرائیل کے اور امریکہ کے طیاروں میں تیل بھرا جا رہا ہے، کہاں کہاں پہ کھڑا ہو گیا ہے، پھر کتنے ٹائم پہ اس نے اپنی لوکیشن چینج کی، بیڑا جو ہے وہ کتنی حرکت کر رہا ہے، کہاں پہ گیا ہے، صبح کہاں تھا، دوپہر کہاں تھا۔ تو چین مکمل طور پہ ایک تو اس کو سیکھنے کے بھی بہت کچھ اس میں مل رہا ہے چین کو، اور چین اس میں جو اس ٹائم پہ مدد کر رہا ہے وہ یہ مدد میرے خیال میں اب تک کی بہترین سب سے زیادہ ہے۔ یہ ہم بھی بول رہے ہیں کہ چین نے کیا کیا ہے، چین نے کیا کیا ہے۔ چین جو ہے اپنے دوستوں کو مروا رہا ہے۔ آج چین کے وزیر خارجہ نے بھی کہا ہے کہ دنیا میں ہمارے دوستوں کو مارا جا رہا ہے۔ تو چین اور روس نے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، مطلب وہ جنگ میں اوپنلی کھل کے سامنے نہیں آ سکتے، مگر مدد کر رہے ہیں۔ اس مدد سے اندازہ ہو رہا ہے کہ جو ایکوریسی ہے ان کی میزائلز کی اور ان کی ڈرونز کی، اب بحرین نے کہا ہے کہ ہمارے صاف پانی کو جو ہے اس پہ حملہ کیا گیا ہے، 90% ہم صاف پانی وہاں سے استعمال کرتے ہیں۔ ایک ڈرون ہی ان کا کافی تباہی مچا دیتا ہے، جو شہید 136 ڈرونز ہیں۔ عرب ممالک پہ جیسا کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ اب تک کوئی بڑا ہائپرسونک میزائل سوائے ایک کے اب تک نہیں مارا گیا۔ انہوں نے پرانی میزائل سارے ختم کر دی ہے، نئی میزائل جو ہے اب یہ آگے جا کے عرب ممالک پہ بھی استعمال کریں گے، اور تل ابیب پہ آج اور خیفہ پہ جو کارروائی کی ہے وہاں پہ خیبر شکن میزائل جو ہے اور قدر میزائل جو ہے وہ آج انہوں نے 28ویں حملے میں جو ہے وہ تل ابیب پہ اور خیفہ پہ جو ہے وہ بھیجے ہیں، اور وہاں پہ کافی نقصان کیا ہے۔ تو اس ٹائم پہ دونوں اطراف سے نقصان ہو رہا ہے۔ دنیا میں تیل جو ہے آپ دیکھیں پاکستان میں کیا حال ہے، 55 روپے پاکستان میں مہنگا ہو گیا ہے، مگر پاکستان میں چونکہ کرپشن بھی زیادہ ہے اور ایک چیز میں خسارہ ہونے کے بعد ان کو بہانہ مل جاتا ہے۔ آپ دیکھیں تو 4 روپے بھارت میں بڑھے ہیں، 3 روپے بنگلہ دیش میں بڑھے ہیں، 2 روپے سری لنکا میں بڑھے ہیں، 2، 4، 5، 6، 7 اس طرح بڑھتے ہیں۔ پاکستان میں 55 روپے کو بڑھایا گیا ہے۔ تو یہ ڈیفینیٹلی ہمارے جو FBR میں یا ٹیکس کلیکشن میں ہماری کمی ہوتی ہے، ہم وہاں پہ اس کو پھر دھکیل لیتے ہیں، اپنا وہ نقصان جو ہے وہ پھر یہاں سے پورا کر دیتے ہیں، بوجھ جو ہے وہ ہم عوام پہ ڈال دیتے ہیں۔ اس میں ناظرین اوپنلی پاکستان کا جو سسٹم ہے یہ بولنا پڑے گا، پاکستان کا سسٹم پورا امیر لوگوں کے لیے ہے، غریب بیچ میں پس رہا ہے۔ بجلی کا بل، گیس کا بل، ہر وہ چیز ٹیکس جو ہے وہ غریب دے رہا ہے۔ امیر کو آپ اندازہ لگا لیں کہ جو 5 لاکھ سے 50 لاکھ کی سیلری لے رہا ہے، اس کا تیل مفت ہے، اس کا پیٹرول مفت ہے، اس کی بجلی مفت ہے، اس کو ڈیزل ہر چیز اس کی مفت ہے، گاڑی استعمال کرنا اس کا مفت ہے، گھر استعمال کرنا اس کا مفت ہے۔ تو تیل جو مہنگا ہوا ہے تو یہ ڈیفینیٹلی اثر جو ہے وہ غریب بندے پہ پڑا ہے، غریب کے گھر پہ جو دیگر خوردنی اشیاء ہیں اس پہ یہ اثر پڑے گا، یہ کافی دور جائے گا۔ یہ نقصان جو ہے یہ غریبوں کو زیادہ ہو رہا ہے۔ پاکستان چونکہ امیر لوگوں کا ہے، اور جو اپر مڈل کلاس سے تھوڑا بہت اوپر تھے وہ اب لوور مڈل کلاس میں آ گئے ہیں، جو لوور مڈل کلاس میں تھے وہ مزید غریب ہو گئے، اور جو غریب تھے وہ تو ختم ہو رہے ہیں۔ ہماری بدقسمتی ہے، ہمارے ملک میں کرپشن بھی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، نظام اس طرح کا چل رہا ہے، چاہے جو بھی نظام پاکستان میں آ جائے وہ چلنے والا نہیں ہوتا۔ ان کی ذاتی فیکٹریاں چلیں گی مگر پاکستان نہیں چلے گا، پاکستان کے ادارے نہیں چلیں گے، کیونکہ پاکستان میں کرپشن زیادہ ہو رہی ہے۔ ناظرین ساتھ ہی پاکستان کے لیے بڑی مشکل کھڑی ہو گئی ہے۔ پزشکیان جس طرح ہم نے کہہ دیا کہ ایک بار انہوں نے کہہ دیا تھا کہ عرب ممالک پہ حملے نہیں ہوں گے، پاکستان بھی خوش ہو گیا تھا، اب پاکستان دلدل میں پھنس گیا۔
ہم نے معاہدہ کیے، اس معاہدے کو بھی ہم نے جلدی جلدی میں کر لیا ہے، جو ہم بار بار یہی کہتے ہیں کہ پاکستان کا اس معاہدے سے فائدہ کیا ہے۔ وہ جو ہم بار بار ڈسکس کرتے تھے کہ اس میں ہمارا نقصان ہے، عرب کا فائدہ ہے، وہ فائدہ آج نکل آیا ہے۔ پاکستان کو اس معاہدے میں کم از کم شامل کر دینا چاہیے تھا کہ کسی بھی مسلم ممالک کے ساتھ اگر جنگ ہوتی ہے تو اس میں ہم نہیں کودیں گے، یا ہمارے پڑوس کے کوئی ملک ہوں گے، کیونکہ اب تو پاکستان کے لیے مشکل ہو گئی، نہ تو پاکستان اس جنگ میں داخل ہو سکتا ہے۔ مگر جو خبریں فیڈ کی جا رہی ہیں، جس طریقے سے چینل خبریں دے رہے ہیں جس طریقے سے ہمارا الیکٹرانک میڈیا اس ٹائم پہ ایران کے خلاف لگا ہوا ہے، اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ پاکستان اس جنگ میں کودنے جا رہا ہے۔ سعودی عرب پاکستان کو انسسٹ کر رہا ہے، بار بار معاہدہ یاد دلا رہا ہے، پاکستان کوشش کر رہا ہے، ایران کو 2-3 دفعہ راضی کیا ہے، مگر ایران کا یہی کہنا ہے کہ امن اور سکون ان کو تب تک نہیں ملے گا کیونکہ امریکی اڈے وہاں پہ ہیں، اور جہاں پہ امریکی اڈے ہوں گے ہم اس پہ وار کریں گے۔ ہم ایران کی بہادری کی بات کرتے ہیں، مگر اپنا ملک اس ٹائم پاکستان ایک مشکل میں گرفتار ہے اس دفاعی معاہدے کے تحت۔ یہ دفاعی معاہدہ شروع سے ہی ہماری نظروں میں کٹک رہا تھا، اور کیونکہ پاکستان کا فائدہ ہم بیچ میں نہیں دیکھ رہے تھے۔ وہاں پہ 2 مقدس مقامات ہیں، اس کے لیے پورے پاکستان کی عوام کی جان بھی قربان ہے، مگر عرب کی ذاتی جنگ میں تو ہم نہیں کود سکتے نا۔ میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ پہلے پاکستان کا فائدہ بیچ میں کیا ہے۔ آپ 250 ارب ڈالر جو ہے گلف کنٹری، اور 600 ٹریلین ڈالر آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کو وہاں پہ سرمایہ کاری کی، اور 250 ارب ڈالر آپ نے اپنے تحفظ کے لیے دی۔ کہاں ہے آپ کا تحفظ؟ وہ تو پورا اسرائیل کا تحفظ کر رہا ہے، ایران چیخے بھی مار رہا ہے۔ آج تو سینیٹر گراہم نے کہہ دیا کہ اس لڑائی میں داخل ہوں، آپ لوگ نہیں ہوں گے تو پھر آپ کے ساتھ دفاعی معاہدے نہیں ہوں گے۔ اب تو مڈل ایسٹ پورا لینے کی بات ہو رہی ہے، اور یہ جنگ لگی کہاں پہ ہے؟ امریکہ اتنی دور سے آ کے اسرائیل وہاں سے آ کے ایران پہ حملہ کر رہا ہے، اور مڈل ایسٹ جو ہے وہ آگ میں جو ہے اس ٹائم پہ جل رہا ہے۔ دبئی کو دیکھیں، متحدہ عرب امارات کو دیکھیں، وہاں پہ حملے ہو رہے ہیں۔ دنیا کے ٹریلینز آف ڈالر لوگوں نے وہاں پہ لگائے ہیں۔ پاکستان کے ارب پتی کھرب پتی جو ہیں، انہوں نے بھی 100 ارب ڈالر سے زائد جو ہے اس ٹائم پہ دبئی میں پراپرٹیز لی ہیں۔ اور دبئی ایسا جہاں پہ قانون بہترین، جہاں پہ روزگار کے مواقع اسپیشلی پاکستان کے لیے بہترین کنڈیشن جو ہے وہ شارجہ میں، دبئی میں، عجمان میں، ابوظہبی میں، راس الخیمہ میں، یہاں پہ پاکستانی بہت زیادہ ہیں، اور پاکستانیوں کا روزگار بڑا کمال کا وہاں پہ چل رہا ہے۔ اب وہاں پہ عرب کی اپنی پراپرٹی دیکھیں وہ بھی کتنی ڈیمیج ہو گئی ہے۔ تو عرب ممالک کو ناظرین کافی اس ٹائم پہ نقصان پہنچ رہا ہے، مگر ہمیں جو مشکلات آ رہی ہیں وہ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا۔ اب اگر اس جنگ میں پاکستان کودتا ہے، آپ سوچیں 904 کلومیٹر کا بارڈر آپ شیئر کر رہے ہیں، افغانستان کے ساتھ آپ کی جنگ لگی ہوئی ہے، بھارت جو ہے وہ طاق میں بیٹھا ہے اپنا بدلہ لینے کے لیے۔ دنیا میں جو ہم نے ان کو ان کا مقام 2025 میں بتایا کہ آپ دنیا کی چوتھی اور بڑی فوج اور فضائیہ ہو، یہ آپ کا مقام ہے کہ پاکستان نے کچھ گھنٹوں میں وہ جنگ جیت لی، جس سے پاکستان کا وقار اور عزت اور نام میں جو ہے وہ اضافہ ہوا۔ مگر یہاں پہ اب ہم گھسیٹے جا رہے ہیں ایران کی اس جنگ میں۔ یہ آپ دیکھیں گے آگے جا کے، اللہ نہ کرے یہ جنگ مزید آگے چلے، اس میں پاکستان کا زیادہ نقصان ہے۔ تمام تر انسانیت کے طور پہ دیکھنا چاہیے اس جنگ میں، جنگ سارا دھوکہ ہوتا ہے، جھوٹ ہوتا ہے، اس میں سچ کچھ نہیں ہوتا۔ غریب لوگ اس میں مرتے ہیں، وہی ہو رہا ہے۔ تو انسانیت کی فکر کرنی چاہیے، انسانیت کی فکر کے ساتھ پہلے اپنے ملک کی فکر نہیں چاہیے۔ ہمارا ملک اس ٹائم پہ مشکل میں ہے، نہ تو ایران کے خلاف جا سکتے ہیں، اور سعودیہ وہاں سے اشارے دے رہا ہے کہ آئیں اپنے دفاعی معاہدے کو شابہ پورا کریں، منونس پہ عمل کریں، ہم پہ حملہ ہو گیا، آ جائیں۔ تو پاکستان اب آگے جا کے اگر ایران کی جنگ میں کودتا ہے تو مشکل مزید بڑھتی ہے، اور اگر نہیں کودتا ہے تو عرب ممالک ایک سائڈ پہ ہو جائیں گے۔ اور اگر آج سعودی عرب نے 3 ارب ڈالر مانگ لیے، متحدہ عرب امارات نے 2 ارب ڈالر مانگ لیے، یہ یاد رکھیں اگر یہ 5 ارب ڈالر، ہماری معیشت انتہائی کمزور ہے، جو میں کرپشن پہ بار بار زور دے رہا ہوں۔ آپ دیکھیں پاکستان میں، آپ لاہور میں دیکھیں، آپ ڈیفینس میں دیکھیں، لاہور کی ڈیفینس کو دیکھیں، ان کے بحریہ ٹون کو دیکھیں، کراچی کو دیکھیں، طارق روڈ کو دیکھیں، خیبر پختونخوا کو دیکھیں، وہاں پہ حیات آباد کو دیکھیں، DHA کو دیکھیں، بحریہ ٹون کو بھی اسلام آباد پنڈی میں دیکھیں۔ آپ یہاں پہ اسلام آباد میں ایک ایک گھر جو ہے وہ 5-5 6-6 ارب روپے کے ہیں، 70-70 80-80 کروڑ روپے کے گھر لوگوں کے پاس ہیں۔ تو امیر پاکستان میں امیر جو ہے وہ بیٹھے، ان کے مزے ہیں، ان کے آف شور کمپنیاں چل رہی ہیں، مگر نقصان جو ہے وہ
پاکستان کا ہو رہا ہے، اور یہ پاکستان کے امیر لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا یہی حال ہو. تو یہ $5 ارب ناظرین اگر نکل جاتے ہیں تو ہم واپس ڈیفالٹ پہ آ جاتے ہیں. ہم تو بڑا شور مچاتے ہیں کہ ہم ایٹمی طاقت ہیں، مگر ہم اپنی معیشت کو ٹھیک ہی نہیں کرتے. کتنا عرصہ ہو گیا یار، اور کتنا عرصہ چاہیے؟ 78 سال تو ہو گئے ہیں. کب ٹھیک کریں گے معیشت کو؟ یہ کون ٹھیک کرے گا؟ جو موجودہ حکومت میں اور اس سے پچھلی حکومت میں جو حالات ہم نے دیکھے، اس سے پچھلی حکومت میں کسی ایک بھی حکومت میں ہم نے احتساب کا پراپر عمل نہیں دیکھا. بس ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہو رہا ہے. نہ ہی کوئی پراپر ادارہ ہے احتساب کا. جو ہے کہتے ہیں وہ ہونا نہیں چاہیے. وہ اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کرتے ہیں، چاہے یہ حکومت ہے چاہے اس سے پچھلی حکومت تھی. تو پاکستان مشکل میں ہے معاشی طور. اگر ہماری مشکلات نہیں ہوتی تو آج ہم یہ معاہدہ بھی نہیں کرتے. ہم $3 ارب کے لیے معاہدہ کر لیتے ہیں، اور وہاں پہ سعودی جو ہے وہ $3 ارب ان کے لیے چٹکی ہے. وہ ٹریلینز آف ڈالر، بلینز آف ڈالر جو ہم امریکہ کو دے رہے ہیں، ان پہ انحصار کر رہے ہیں، جو ان کا دفاع بھی نہیں کر پا رہے ہیں، ان کے لیے آگ ڈھونڈ رہے ہیں. اگر یہی عرب ممالک پاکستان میں 10-15 ارب روپے لگاتے، 10-15 ارب ڈالر لگاتے، تو پورا پاکستان ان کو جو ہے ان سپورٹ بھی کرتا، اور اس کے دفاع میں پاکستان جو ہے وہ کھڑا ہوتا. پاکستان کو معاشی طور پہ یہ مضبوط دیکھنا نہیں چاہتے، یہ کمزور ہی پاکستان کو دیکھنا چاہ رہے ہیں. اللہ خیر کرے. ہمارے حالات ایسے بن رہے ہیں کہ جو بار بار ایران ہماری بات مان رہا ہے پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے، کیونکہ ان کی بھی مجبوری ہے. جب آپ کے ملک میں امریکہ کے اڈے ہوں گے اور وہاں سے ان پہ فائر ہوگا، وہاں سے تیل بھرا جائے گا، وہاں پہ ان کے ریڈار سسٹم ہوں گے، وہاں پہ ان کے ڈیفنس سسٹم ہوں گے، وہاں سے ان پہ حملے کیے جائیں گے، تو کیا وہ آپ کو چھوڑیں گے؟ تو ایران پہ بھی حق پہ بھی ایران کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پاکستان تو ہم سے کہہ رہا ہے، مگر ان کو کہیں کہ امریکی اڈے بند کر دیں. تو پاکستان ناظرین اس ٹائم پہ مشکل پہ ہے. اس پہ اگلی ویلاگ میں ڈیٹیل سے بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.